अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको अपने यूट्यूब चैनल में कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट्स, जल्दी से आज डेवलपमेंट्स होती रही और क्विक चीज़ें आज हो रही थी और आपको बताएंगे सनम जावेद के हवाले से अपने व्लॉग में, और इसके साथ साथ इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जो दावा किया जा रहा है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि उनके एमएनएस को अगवा किया जा रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, आज सनम जावेद के हवाले से हम डेवलपमेंट सामने आई कि पहले सनम जावेद को रिहाई मिली और फिर कल इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया एफआईए के एक बोगस से केस में, और उनकी गिरफ्तारी डाली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और आज इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है उन्होंने सनम जावेद को बाइज्जत बरी कर दिया, उनको रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया और फाइनली सनम जावेद रिहा हो गई। काफ़ी खुशी की लहर थी सनम जावेद के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके अजीज़ व क़ारब के लिए कि वो औरत जिसने ये साबित कर दिया कि वो सिनफ़ नाजुक नहीं सिनफ़ आहन के मुकाबले में खड़ी हो सकती है, और वो डटी हुई है, वो खड़ी हुई है, और उसका एक ही बयानिया है कि मैं खान का साथ दूंगी। और फ़कत खान का साथ देने के लिए उसने जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं और अपनी फैमिली का प्रेशर भी बर्दाश्त किया है, और जो फैमिली के साथ जुल्म और जबर की दास्तानें रकम की हैं इस पूरे सिस्टम ने, उसने उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की है। तो जनाब, आज सनम जावेद को रिहा कर दिया गया और मियां अशफाक जब उनको लेकर अपने दफ्तर पहुंचे तो काफ़ी अच्छी वीडियोस भी वायरल हो रही थी, उनके बारे में पिक्चर्स भी आ रही थी, काफ़ी खुश थी, गाड़ी में जा रहे थे। और इसी दौरान ख़बरें गर्दिश करने लग गई कि शायद सनम जावेद को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा किसी नए मुकदमे में। लेकिन जैसे ही वो लोग पहुँचे वहाँ पर और लाहौर के लिए रवाना होना था, उससे कबल ही पुलिस की नफरी पहुंच गई। जब बाहर आके मियां अशफाक साहब ने देखा तो पुलिस की नफरी मौजूद थी सनम जावेद को दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए। फिर ये हुआ कि सनम जावेद को बिलाखिर पूरा सिस्टम उस एक औरत के साथ लगा हुआ है, जो औरत एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बीवी भी है, और इस रियासत की बच्ची भी है, इस मुल्क की बच्ची है, इस मादरे वतन की बच्ची है। वो इस मुल्क में रहती है, इस पाकिस्तान में रहती है, एक पेट्रियाट सी लड़की है जो चाहती है कि उसके मुल्क के फ़ैसले उसके मुल्क के अंदर हों, जो चाहती है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, जो चाहती है मुल्क में इंसाफ हो, और वो कोई बात नहीं करती है, ठीक है। और आप पूरा सिस्टम उसके साथ लग गया है उसको हराने के लिए, उसका हौसला दबाने के लिए कि किसी तरह से जो है हम उसको तोड़ सकें। लेकिन उसने भी साबित किया है कि 13 माह के बाद भी जब भी कभी वो पेशी के दौरान भी आई है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक इत्मीनान होता है, शिकन पूरे चेहरे पर कभी भी नज़र नहीं आई। हालांकि इतनी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद फैमिली के ऊपर जो जिस तरीके से चीज़ें की गई हैं, फैमिली को तंग किया गया और ख़ुद के ऊपर क्या कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बावजूद बच्चों से दूरी, माँ के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों से दूरी, वो भी उस औरत ने बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती रहती है। ये पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है कि जिसके लिए आपने अपनी सारी जो है अपनी पावर जो है एक तरफ लगा दी है, और वो फ़कत एक लड़की खड़ी हुई है, और वो ना कोई एमएनए है, ना उसके पास कोई पावर है, ना वो कोई एमपी है, ना वो कोई बहुत बड़ी वज़ीर है, ना वो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो एक आम सी कारकुन थी जिसे शायद इस पूरे सिस्टम ने अब सेलिब्रिटी बना दिया है, और अब वो लोगों के दिलों पर राज करती है। सारे लोग कंसर्न हैं उसके बारे में सुनने के लिए। तो ये है कि सनम जावेद के मामले को अगर देखें तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है कि किस तरीके से उनकी 17 से 18 मरतबा उनको रिहाई मिली और फिर से गिरफ्तारी डाली गई। तो ये पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है कि किस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए तंग किया जाए, उनको ये चीज़ रियलाइज़ की जाए कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने गलत ये किया है कि उन्होंने रियासत के एक इदारे को चैलेंज कर दिया है, या चैलेंज भी ना कहें, कुछ हक़ की आवाज़ बुलंद कर दी है, और जो कुछ पावरफुल पीपल्स हैं उनकी ईगो इस वक्त इतनी ज़्यादा वो इगोइस्टिक हो गए हैं कि वो चाहते नहीं हैं कि वो
رہا ہو جائیں، یا وہ خود اتنی کنفیوزنگ سچویشن میں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو رہا کرنا ہے یا گرفتار کرنا ہے. کیونکہ آج بھی جس طریقے سے ان کو رہا کیا گیا تو فوراً سے جی ان کو کھلبلی مچ گئی کہ اب نہیں، اس کو تو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، یہ باہر نکلے گی تو ہمارے لیے پھر سے مسئلے ہو جائیں گے. تو دوبارہ سے اس کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیکٹکس اپنائے گئے، پولیس کو بھیجا گیا. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب پولیس گرفتار کرنے گئی تو کوئی مقدمہ ان پر نہیں تھا، کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، بس سمپلی ان کو گرفتار کیا گیا. صنم جاوید اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی انہوں نے گالی گلوچ کچھ بھی نہیں کیا. وہ گاڑی میں آرام سے پرسکون بیٹھی، مسکراتی ہوئی بیٹھی، آرام سے انہوں نے اپنی گرفتاری دی اور وہ چل گئی. پھر جا کے مشاورت کی گئی کہ اب ہم اس کو لے آئے ہیں، اب ہم نے اس پہ کون سا مقدمہ ڈالنا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو بغیر مقدمے کی گرفتار کر لیا. پھر جی کافی گھنٹوں مشاورت کی گئی کہ کون سا مقدمہ ڈالا جائے. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا جس طریقے کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پورا سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. پھر مشاورت کے بعد فائنلی وہی ایک گھسا پیٹا مقدمہ جو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ ڈال دو. 3 ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور جی امن و امان خراب کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی صنم جاوید وہ خاتون ہے جو 9 مئی کو پاکستان کے مختلف شہروں میں پائی گئی. سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، جس طرح خبروں میں موسم کا احوال بتاتے ہیں مختلف شہروں کا، اسی طرح مختلف شہروں میں 9 مئی کے مقدمات صنم جاوید پر ڈالے گئے. اور اب 3 ایم پی او کے تحت اسلام آباد میں بھی ان پہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. تو یہ چیز آیا کرتی ہے پورے سسٹم کو کہ کس طریقے سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو ہم کچھ ڈھونڈ لیں گے کسی کو تنگ کرنے کے لیے. تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں صنم جاوید سے ریلیٹڈ اہم ڈیولپمنٹس اور ان کی ساری انفارمیشن جو آپ سے شیئر کی. اب دیکھتے ہیں یہ 3 ایم پی او کا بھی کل اڑ جائے گا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ آ جائے گا، دوبارہ ان کی رہائی ہو جائے گی. اس کے بعد سسٹم کیا کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی، جج سے آج انہوں نے مکالمہ کیا. اس دوران عمران خان نے کیا باتیں کی؟ پہلے تو عمران خان نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ سماعت کے آغاز پر انہوں نے کہا کہ میڈیا کے جو نمائندگان ہیں وہ کیوں موجود نہیں ہیں، اگر وہ نہیں ہوئے تو میں واک آؤٹ کر جاؤں گا. جس پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اعتراض پر، بانی پی ٹی آئی کے اعتراض پر عدالت نے میڈیا نمائندگان کو جیل کے اندر بلانے کا حکم دے دیا. اس کے بعد وہ داخل ہوئے، پھر سماعت کا آغاز ہوا. پھر جج صاحب سے انہوں نے مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ میری بیوی بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جیل میں 4 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا، اس میں جج کے بارے میں اللہ نے بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے ایک جج پر. بشرا بی بی کو صرف مجھے اذیت دینے کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے. پھر انہوں نے عمران خان نے یہ بات کی ان کو، جج صاحب کو، کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آئی ایس آئی کو نہیں دینا. تو یہ کافی آج پاورفل، خان ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو بس سرپرائز کر دیتے ہیں، تو آج بھی خان نے سرپرائز کر دیا اس اپنی اسٹیٹمنٹ سے. ساتھ ہی ساتھ چیئرمین نیب کے لیے آج انہوں نے کافی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ طوائف اور چیئرمین نیب میں کوئی فرق نہیں ہے، جو طوائف ہے وہ اپنا جسم فروش کرتی ہے اور چیئرمین نیب نے جو ہے اپنا ضمیر فروش کر دیا ہے. یہ بانی پی ٹی آئی نے کہا آج ساری سماعت کے آغاز میں. پھر انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت 24 کروڑ عوام جانتی ہے کہ بادشاہ سلامت کون ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بات انہوں نے کی ہے جو لوگ کہتے تھے کہ بشرا بی بی کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے، جو پی ٹی آئی کی قیادت اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان اور جو لوگ عام کامن پیپل بھی یہ سوال کرتے تھے کہ آخر بشرا بی بی کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے. تو وہ آج تھوڑا بہت عمران خان نے بتایا کہ کیونکہ میں نے اس کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا اور میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی. اس کے پیچھے بھی ہے کہ یہ عمران خان نے بات کیوں کی ہے کہ میری بیوی نے سفارش نہیں کی، کیا آیا اس ٹائم ان کے اوپر کوئی پریشر تھا یا انہیں کوئی فون کال گئی تھی سفارش کرنے کے لیے. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جیل میں رکھ لیں لیکن میری بیوی کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے کہا کہ جو میرے پہ پچھلا توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا تھا اس میں ایک جویلری سیٹ کا سزا ہوئی تھی، جس پہ اس جویلری سیٹ کی جو قیمت تھی، کل مالیت تھی، وہ 1 کروڑ 80 لاکھ تھی، لیکن انہوں نے 3.25 ارب کر دی. اور انہوں نے کہا کہ میں
صرف اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں، اس کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا، ٹھیک ہے. اور عمران خان نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے یہ کیس اس لیے بنایا توشہ خانہ 2 کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ جو پرانا انہوں نے کیس بنایا ہے جویلری سیٹ کا، وہ سیٹ ہمارے پاس موجود ہے، اسی لیے انہوں نے ایک نیا کیس بنا دیا ہے. یہ ساری باتیں عمران خان نے آج کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ آج چونکہ اتوار تھا اور اتوار میں عمران خان کے لیے جو ہے پورا سسٹم اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں. اور آج اتوار کے دن چونکہ عمران خان کو 2 اہم ریلیف مل گئے تھے مخصوص نشستوں والا، اور عدت نے کہا کہ اس والا ایک بڑا ریلیف عمران خان کو مل گیا تھا جو کہ بہت بلو دی بیلٹ کیس تھا، لیکن اس میں بھی ان کو بہرحال حق کی فتح ہوتی ہے، ہمیشہ دیر سے ہو لیکن انصاف ملتا ضرور ہے، تو اس میں ان کو ریلیف ملا. لیکن آج جو ہے ان پہ 9 مئی کے جو ہیں 16 مقدمات اور تھے، جن میں 4 میں ان کی ضمانت تھی اور باقی 12 مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی. آج اتوار کے روز بھی لاہور سے ایک تفتیشی ٹیم جو ہے وڈیالہ جیل پہنچ جاتی ہے اور ان سے وہ تفتیش کرتی ہے. تو دیکھ لیں کہ چھٹی والے دن بھی اتنی ایکٹیو ہے ہماری پولیس، ہمارے ادارے، کہ وہ آتے ہیں اور تفتیش کرتے ہیں. اور بہرحال عمران خان کی اس 12 مقدمات میں جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، جو کہ ایک کلیئر میسج ہے عمران خان کے لیے کہ وہ ابھی اندر ہی رہیں گے، وہ اتنی جلدی باہر نہیں آئیں گے. کیونکہ یہ چیز اس لیے کی گئی کیونکہ حکومت اور پورا سسٹم خوف میں مبتلا ہو گیا تھا آفٹر 2 بگ ریلیفس فرام ہماری جوڈیشری کی جانب سے، عدت والا اور مخصوص نشستوں والا، کہ کہیں عمران خان کی کوئی پاسبلٹی نہ بن جائے باہر نکلنے کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی ان پہ 9 مئی کے اور کیسز بنا دو تاکہ یہ ابھی اندر ہی رہیں، کیونکہ اگر یہ شخص باہر آ گیا تو پورا سسٹم جو ہے وہ لنک ڈاؤن ہو جائے گا پورے سسٹم کا. ویسے تو پی ٹی آئی کے لیے لنک ڈاؤن کیے جاتے ہیں لیکن پھر پورے سسٹم کا لنک ڈاؤن ہو جائے گا صرف اس کی ایک جھلک سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جناب عمران خان کے لیے اور عمران خان کے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت بیرسٹر گوہر نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ 41 لوگوں کو عدالت نے کہا تھا کہ وہ کاغذات نامزدگی جنہوں نے پہلے جمع نہیں کروائے تھے وہ مخصوص نشستوں کے بعد، انہوں نے کہا کہ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اپنی ایفیلیشن شو کریں، ایفیڈیوٹ جمع کرائیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ بیان حلفی جمع کروانے کا وقت ہے. ایسے میں یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ جو 41 لوگ ہیں ان کا کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا یا ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن وہ حقیقت پر مبنی باتیں نہیں تھی. اور ایک اور صاحب ہے جناب، ایک ایم این اے ہے جھنگ سے ان کا تعلق ہے، صاحبزادہ امیر سلطان، ان کو آج پی ٹی آئی کی قیادت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور شاید ان کی بھی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے ان کو اغوا کیا گیا ہے. لیکن ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے دوست ہیں امیر سلطان صاحب. تو میرا نہیں خیال، میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہوگا یا وہ خود سے روپوش ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس طرح سے باقی 40 لوگوں کو اغوا نہیں کیا گیا یا ان کو تنگ نہیں کیا گیا، تو صرف ایک اسپیسیفک بندے کو تو اغوا نہیں کیا جا سکتا، یا اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو کوئی اتنا خاص فرق مخصوص نشستوں پر پڑے گا نہیں، باقی 40 تو موجود ہیں. تو ایسے میں جب ایفیڈیوٹ جمع کرانا تھا اس میں ان کا روپوش ہونا، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، یا وہ پھر خود روپوش ہو گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے. بہرحال اس کی پی ٹی آئی لیڈرشپ تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی، وہ تو یہی الزام عائد کر رہی ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے اور وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس فیصلے پر، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اور یہ عمل درآمد نہیں کرایا جاتا یا کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ چیمبر میں رجوع کر سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کو چاہیے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی آج آئے، انہوں نے بھی بات کی کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ چیمبر میں جا کے رجوع کریں، وہاں جا کے کمپلینٹ فائل کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں اور عمل درآمد جو ہے فیصلے میں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. تو یہ ان کو وہاں جا کے بھی ڈسکس کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہی ساری آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھی. اس کے علاوہ جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.